बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़ुल करम वल मिनन अल्लज़ी हर्रमल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी हज़्ज़रा उम्मतहु मिन मुदिल्लातिल फ़ितन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुन निअमतु व लहुस सनाउल हसन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिअफ़ज़लिल किताब व अक़वमिस सुनन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिल अज़ीम क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व लूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु मन अमिला अमल कौम लूत लअनल्लाहु मन अमिला अमल कौम लूत लअनल्लाहु मन अमिला अमल कौम लूत। रवाहु मुस्नद इब्न अहमद अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलऊनुम मन अमिला अमल कौम लूत मलऊनुम मन अमिला अमल कौम लूत मलऊनुम मन अमिला अमल कौम लूत। रवाहु तबरानी फ़ी मुअजमिल अवसत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इस वक्त एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करने का इरादा है जिस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत एक एतबार से हरगिज़ नहीं है, लेकिन चंद वजूहात दरपेश हैं जिनकी बिना पर इस मौजू पर बात करने की बहुत शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। इस मसले को पहले तो कहा जाता था हम जिन्स परस्ती, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में होमोसेक्सुअलिटी कहते थे, लेकिन आजकल अब इसका जो पूरा तहक़ीक़ी नाम है उसकी तख़फ़ीफ़ की गई है और आज कहा जाता है इसको LGBTQ+। इन तमाम कलिमात के एक वसी मफ़हूम है जो इस पूरे मसले के अहाता करता है। तो गोया इस वक्त LGBTQ+ पर गुफ्तगू हो रही है और आम ज़ुबान में हम कहेंगे हम जिन्स परस्ती पर इस पर गुफ्तगू हो रही है। इस गुफ्तगू करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस गलत नारे के अलमबरदारों की तरफ से केस दायर किया गया है और उसकी बिना पर अब माशरे के बहुत सारे तबकात में ये मसला ज़ेर बहस है। इस्लामी एतबार से तो हमें इस पर गुफ्तगू करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, इसलिए कि इस्लामी एतबार से ये अमल नहायत ही नापसंदीदा ही नहीं बल्कि लानतों का मुस्ताहिक बनाने वाला अमल है। लेकिन ज़रूरत इस वजह से पेश आ रही है कि एक तो कानून से जुड़े हुए चंद अहम तरीन अफराद ने और कानूनी इदारों में काम करने वाले चंद बड़े लोगों ने शिद्दत के साथ मुतालबा किया कि उलमा इस्लाम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले पर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए। उनके शदीद इसरार की बिना पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। दूसरे, चूँकि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त शऊरी या गैर शऊरी तौर पर मगरबी एजेंडे की इत्तिबा में लगी हुई है और हर वो चीज़ जो मगरिब से आ रही है चाहे वो कितनी ही कभी क्यों ना हो, लेकिन मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका आँख बंद करके फॉलो करने पर खड़ा हो जाता है। इस बिना पर भी इस मसले पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तीसरी तरफ से आज़ाद निस्वां की तहरीक चलाने वाले जिसको फेमिनिज़म कहते हैं, वो चूँकि बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से आज के तमाम ज़राए को इस्तेमाल करके इस तरह से अपनी इस बातिल फ़िक्र को फहरा रहे हैं कि जिसके असरात मुसलमानों के घरों तक पहुँच गए हैं और ख़ुद मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका, ख़ास तौर पर वो लोग जो लिबरल जहन के हैं, जो मॉडर्न जहन के हैं, वो जैसे दूसरी बेशुमार चीज़ों से मुतासिर हो गए हैं। इम्कान बल्कि ख़तरा यह है कि वो इससे भी मुतासिर हो जाएंगे। और तीसरे, हमारी वो नौजवान नस्ल जो स्कूलों और कॉलेजों में हैं और जिनका दीन और दीनी इदारों से ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर है, उनके मुतासिर होने के ख़तरात हैं। इस बिना पर भी इस मसले पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश आ रही है। आज का ज़माना चूँकि मीडिया का ज़माना है और मीडिया के ज़रिए से गलत बात की तशहीर करते करते उसको इतना करीब जहन किया जाता है कि समझने वाले समझ भी नहीं पाते कि किसी चीज़ के अंदर कितना जहर है
اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. اس لیے بھی ذہنوں کو اس مذموم اثرات سے بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس پر بحث کی جائے. اور آخری سب سے بڑی وجہ جو اس وقت آپ سے گفتگو کرنے کی ہے اور وہ ہماری ایمان افروز وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت اور سچائی اور نبی برحق ہونے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہونے کے بے شمار ثبوتوں میں سے ایک تازہ ثبوت یہی ہے جو اس وقت صورتحال پیش آ رہی ہے. اور وہ تازہ ثبوت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک زمانے میں اس فتنے کے متعلق پیشنگوئی فرما دی تھی اور وہ پیشنگوئی آج پوری ہو رہی ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے متعلق اپنے مبارک زمانے میں، جبکہ اس وقت دنیا میں کہیں یہ فتنہ نہیں تھا. یاد رکھنا چاہیے ہم جنس پرستی یعنی مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے تعلقات قائم کریں، یہ دنیا میں کہیں اکا دکا افراد میں تو پایا جاتا تھا. اور قومی اعتبار سے پوری قوم اس قوم میں اگر جرم میں اگر مبتلا تھی وہ قوم لوط تھی جس کو فنا کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پورے عالم میں باقاعدہ قومی طور پر اور اجتماعی طور پر اس جرم کا ارتکاب کہیں نہیں ہوتا تھا. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سچے نبی تھے. ورنہ وہ بات جو آج ہو رہی ہے وہ 1500 سال پہلے کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی علم کا سچا ذریعہ نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کہی جائے کہ جو 1500 سال کے بعد پوری ہونے والی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک ارشاد فرمایا اس حدیث کے الفاظ کو میں پڑھتا ہوں. سلام ہو محمد رسول اللہ کے بارگاہ اقدس میں. آپ کے سچے ہونے کی بے شمار علامات میں سے ایک علامت یہی ہے. آپ کا مبارک ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان للساعۃ اعلاما وان للساعۃ اشراطا. یقیناً قیامت کی کچھ خاص علامتیں ہیں، قیامت کی کچھ خاص نشانیاں ہیں. پھر ان علامتوں میں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قیامت کی اہم ترین علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے مردوں اور عورتیں اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے. یہ حدیث معجم طبرانی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں ہے، النہایہ فی الفتن لابن کثیر میں ہے، اور اس طرح سے الجامع الکبیر للسیوطی میں ہے. اس حدیث کی مطابقت میں چند دیگر حضرات صحابہ سے بھی احادیث منقول ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت حذیفہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث بھی احادیث کی کتابوں میں ہیں. مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اذا عملت امتی خمسا فعلیہم الدمار. جب میری امت 5 جرم کرنے لگے گی تو ان پر آسمانوں سے پتھر برسیں گے. اسی میں ہے آپ نے فرمایا وقتفی الرجال بالرجال، مرد مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اسی پر اکتفا کریں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے یکتفی الرجال بالرجال، اور تشریح اس کی گئی ہے کہ معنی اس کے وہ کنایۃ عن کثرت اللواط فی الرجال و کثرت السحاق فی النساء. یعنی مرد مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی ضرورتیں پوری کریں گے. اس سلسلے میں اور بھی روایتیں ہیں. مثلا ایک روایت جو علامہ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفسیر المنیر میں ہے، فرماتے ہیں سیکون فی آخر امتی قوم. اس انسانوں کے اخیر میں قوم ایسی آئے گی یکتفی رجالہم بالرجال، ان کے مرد مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کریں گے، ونساءہم بالنساء. پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب یہ عمل ہونے لگے گا جو عمل قوم لوط کا برا عمل تھا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش ان پہ برسائیں گے. اور بھی متعدد احادیث میں احادیث کی کتابوں میں اس سلسلے میں ارشادات موجود ہیں. اب ان ارشادات کے بعد ایک مسلمان کے لیے تو اس کے متعلق سوچنا بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ چیز کہیں درست ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ امت مسلمہ ایمانی اعتبار سے اور دین کے تعلق کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس بنا پر خطرات ہیں کہ بہت سارے مسلمان اس سے ذہنی طور پر متاثر ہو جائیں. اور چونکہ میڈیا کے تیز رفتار اثرات کے نتیجے میں ممکن ہے بہت سارے لوگ سمجھنے لگیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ دنیا میں اس وقت چل رہا ہے. حضرات، دنیا میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ
ایک طرف سے اقوام متحدہ کا ادارہ پوری دنیا میں اس کو مسلط کرنے پر کمر بستہ ہے، اور وہ طرح طرح کی ترغیبیں دے کر کے اور قانون پاس کر کے ملکوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو غیر قانونی دائرے سے نکال کر کے قانون کے دائرے میں لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے بے شمار ملکوں میں اب باقاعدہ ہوموسیکچولیٹی کے ادارے قائم ہیں، اور ان کو جرم کے کھانے سے نکال دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس جرم میں مبتلا ہیں وہ اب اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے، بلکہ جیسے دنیا میں باقی افراد میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی اب میاں بیوی بن کر زندگی گزارنے کا حق مانگتے ہیں، اور بے شمار ملکوں میں یہ حق ان کو دیا گیا۔ ہم جس خطے میں آباد ہیں یہاں بھی چونکہ اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے، اس بنا پر بہت اختصار کے ساتھ اب خلاصے کے طور پر عرض کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارا علی الاعلان یہ کہنا ہے کہ یہ چیز سخت ترین جرم ہے اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، آسمانی مذاہب کے بھی خلاف ہے، طبی اعتبار سے بھی غلط ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی غلط ہے، سماجی اعتبار سے بھی غلط ہے، فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی بے شمار خطرناک بیماریوں کا یقینی ذریعہ ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ جو لوگ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں گے وہ تفصیل سے مطالعہ کریں، اور اس کے لیے مواد نیٹ پر بہت سارا موجود ہوگا، اور یا مستند اہل علم سے بھی مل سکتے ہیں۔ میں چند پوائنٹس کے ساتھ اس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات، قرآن کریم نے قوم لوط کے فنا ہونے کا جو سبب بیان کیا ہے وہ یہی سبب بیان کیا کہ یہ لوگ اسی جرم میں مبتلا تھے، مردوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر کے اپنی چاہتیں پوری کرتے تھے، جس کو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان فرمایا گیا قوم لوط کے اس برے عمل کے نتیجے میں کہ ان کو کیسے فنا کر دیا گیا۔ بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی چونکہ اس قوم کی طرفدار تھی، اسے وہ بیوی بھی ان کے ساتھ فنا کر دی گئی، بلکہ وہ سارا علاقہ ہی برباد کر دیا گیا۔ اس علاقے کو صدوم کہتے ہیں، اور آج بھی وہ ویران ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں کہ اس پورے ملک کو جعلنا عالیہ سافلہ، اس پورے ملک کو، اس پوری زمین کو اٹھایا گیا اور اوپر سے نیچے پٹک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کا سارا خاتمہ ملیا میٹ ہو گئے، اور ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ فجعلنا عالیہ وامطرنا بحجارۃ من سجیل، اور آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ وہ جرم ہے جس جرم کے بنا پر اتنی سخت ترین سزا اس قوم پہ نافذ ہوئی ہے، لہذا اسلامی اعتبار سے یہ سخت ترین جرم، اور قرآن کریم اس کو بیان فرمایا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد آپ نے فرمایا، من عمل عمل قوم لوط، جو آدمی بھی قوم لوط جیسا بدترین عمل کرے، فاقتلوہ، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کا تعلق چونکہ حکومتوں کے ساتھ ہے، ہماری ذمہ داری سے موقف بیان کرنا ہے۔ اسلام ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان اس جرم کا شکار ہو، بلکہ اس حدیث میں تو دونوں پارٹنر جو اس جرم میں مبتلا ہوں ان دونوں کے بارے میں سخت ترین سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ انسان جو قوم لوط جیسا عمل کرے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت ساری دنیا میں اس کو پھیلانے کی مہم چل رہی ہے، اور یورپین ممالک میں سے اکثر اس کو قبول کر چکے ہیں، حالانکہ عیسائی مذہب میں بھی یہ جرم ہے، یہودی مذہب میں بھی یہ جرم ہے، تورات اور انجیل میں اس کے متعلق واضح ہدایتیں موجود ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے بڑے ذمہ داران بھی اس سلسلے میں یا تو نرم گوشہ رویہ برتتے ہیں، اور یا پھر ان کا موقع بدل گیا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کا مسئلہ ہے، اسلامی اعتبار سے یہ سخت ترین جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جرم ہونے کی بہت ساری وجہوں میں سے بڑی وجہ یہ کہ یہ یقیناً فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ میل اور فیمیل کا آپس میں تعلق ہوگا، اور اس کے نتیجے میں چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور نسل بھی آگے پڑے گی۔ فطرت کا یہ اصول مخلوقات کے تمام اصناف کے ساتھ ہے، جانوروں میں بھی یہ اصول ہے، پرندوں میں بھی یہ اصول ہے، کیڑے مکوڑوں میں بھی یہ اصول ہے، اور انسانوں کے اندر بھی یہی اصول ہے۔ یعنی خالق کائنات نے مخلوقات کو نر و مادے کی شکل میں پیدا کیا، اور یہ نر و مادہ آپس میں ملاقات کرنے کے بعد ایک طرف سے ان کی جنسی چاہت پوری ہوگی اور دوسری طرف سے ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ اب جب یہ ہوموسیکچولیٹی کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بس اتنے عرصے تک ان کے آپس میں تعلقات رہیں گے جب تک ان کی جنسی ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کے بعد ان کی نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ مردوں کے ذریعے سے نسل چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، یقیناً وہ غلط سمجھتے ہیں۔
فطرت جیسے انسان کی چاہت ہے مجھے کھانا ملے، یہ فطری تقاضا ہے، انسان کی چاہت ہے اسے آرام ملے، یہ فطری تقاضا ہے، انسان کی چاہت ہے اس کو پانی ملے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں صاف شفاف رہوں، یہ فطری تقاضا ہے۔ تو فطری تقاضوں میں جیسے کھانا، پینا، آرام، صفائی، یہ فطری تقاضے ہیں، اسی طرح سے فطری تقاضا ہے مرد کے اندر میلان ہے صنف مخالف کا، اور صنف مخالف کو میلان ہے مرد کا۔ اب اگر یہ ہے فطری تقاضا، اور اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے فطری تقاضا یہی ہے، اب اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنس مخالف کے بجائے اپنی جنس سے ہی یہ تقاضا پورا کروں، تو گویا وہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور فطرت سے ہٹا ہونے کی ثبوت یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی یہ عمل نہیں ہے، نہ انسانوں کے اندر، اور نہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی اس عمل کے ذریعے سے نسلیں آگے چلی ہیں۔ تو فطرت انسانی کے خلاف، مذہب کے بھی خلاف، آسمانی مذاہب کے بھی خلاف، دین اسلام کے خلاف تو خیر ہے ہی، اور فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل سلیم کے بھی خلاف ہے۔ عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ کہ عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ انسان کی ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے جو سسٹم مذہبوں میں اور پورے انسانی سماجوں میں ہمیشہ سے پایا جاتا رہا ہے، وہی سسٹم عقل سلیم کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں ضرورتیں پورا کرنے اور اولادیں مہیا کرنے کا جو سلسلہ پوری انسانی تاریخ میں آج تک رہا ہے، عقل سلیم اسی کے حامی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو عقل سلیمی کے خلاف ہے۔ ایک اہم ترین وجہ جس کو سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں نہایت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں لاحق ہونا طے ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے جو تحقیق کی تو تقریباً 20 خطرناک بیماریاں اس عمل کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں، جن بیماریوں کو خود عالمی ادارے صحت نے تسلیم کیا ہے۔ WHO نے خود تسلیم کیا ہے کہ مردوں کے اندر فلاں بیماری، جن میں منکی پاکس بھی ہے، ایک بیماری ہے جس کے اثرات سب سے زیادہ انہی لوگوں میں ہوتے ہیں جو اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ویسے تحقیق جب کی گئی تو اس عمل کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان میں ایڈز اور ایڈز جیسی دوسری کئی ساری بیماریاں ہیں جن کی تعداد تقریباً 20 کے قریب ہے، اور بیماریاں اسی عمل کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ جنسی عمل انسان کی روحانی، نفسیاتی اور جسمانی تسکین کا عمل ہے اور فرحت کا عمل ہے، لیکن وہ عمل جس عمل کے نتیجے میں بیماریاں لاحق ہو جائیں گی، اور بیماریوں میں کینسر بھی ہے، اس بیماری میں دونوں پارٹنر کو طرح طرح کی خرابیاں ہیں، جس میں وہ جو مفعول ہوتا ہے اس مفعول کے عضو خاص کے اندر ایسی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ کرنا بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن جب کسی کو تحقیق کے ساتھ سمجھنا ہو تو دیکھ لیں گے کہ کیا کیا بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان دونوں جو بھی ان میں سے ہیں، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو کیا کیا بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کے لاحق ہونے کی معنی یہ ہے کہ یہ عمل ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندان وجود میں آنے کے معنی یہ ہیں، ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوگا، پھر اولاد ہوگی، یہ اولاد اس مرد کو اپنا باپ اور عورت کو اپنی ماں کہے گی، اس مرد کے بھائی کو اپنا چاچا، اور مرد کی بہن کو اپنی پھوپھی کہے گا، اور وہ جو اس کی ماں ہوگی ماں کے بھائی کو اپنا ماموں، اور ماں کی بہن کو اپنی خالہ کہے گا۔ اس طرح سے گویا خاندان وجود میں آ گیا، اور خاندان جب وجود میں آتا ہے تو اسی خاندان کے سہارے انسان کی زندگی آگے چلتی ہے۔ لیکن ہومو سیکچولیٹی کے نتیجے میں کوئی خاندان وجود میں آنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے جتنے دنوں تک جوانی رہے گی اور جنسی تقاضے ہوں گے اتنے دنوں تک تو آپس میں مربوط رہیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ بکھر جائیں گے، بڑھاپے میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دھوکہ دے کر کہتے ہیں یہ اولاد کہیں اڈاپٹ کریں گے۔ سوال یہ جب آپ خود اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دوسرے کی اولاد آپ کیسے لینے کو حقدار بنیں گے؟ اور وہ دوسرے کی لی ہوئی اولاد جو ہیں وہ ان کی وفادار اولاد بن ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اولاد کے وفادار بننے کے لیے بہت ساری چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز ہے کہ جب وہ آپ کے جسم کے عمل سے تیار ہونے والا بچہ ہوگا تب آپ اس کو حقیقی بچہ سمجھیں گے، تب وہ آپ کو حقیقی باپ کا درجہ دے گا۔ حقیقی اولاد اور حقیقی ماں باپ کا جو تصور ہے وہ مصنوعی باپ اور جعلی اور اڈاپٹ کیے ہوئے بچوں اور والدین میں ہرگز نہیں پایا جا سکتا ہے، تو خاندان وجود میں نہیں آئے گا۔ ایک بڑی اہم ترین وجہ ہے کہ اس کے ذریعے سے طرح طرح کی قانونی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ مثلا قانون میں نکاح، طلاق، مینٹیننس اور طلاق کے بعد پھر حقوق کی لاور، تو یہاں جب ان دونوں کے درمیان جب رشتہ ختم ہو جائے گا تو کس کے ذمہ کیا حق لازم ہوگا، اور اگر اولاد لائی جائے گی تو وہ کس کے حوالے کی جائے گی؟ ظاہر ہے قانونی دنیا میں
یہ ایسی پیچیدہ مسائل پیدا ہوں گے جس کے میں سارا قانون الٹنا پلٹنا ہوگا۔ ساتھ میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ نسلوں کے ذریعے سے قومیں آگے چلتی ہیں، نسلوں کے ذریعے سے ملک آگے بڑھتے ہیں، نسلوں کے ذریعے سے ترقیات ہوتی ہیں، اور یہ سارا عمل نسلوں کو ختم کرنے والا عمل ہے، اس لیے کہ نسلیں آگے بڑھیں گی نہیں تو ظاہر ہے ملکوں کو جیسی چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں سے زیادہ پہلے ضرورت انسانوں کی ہے۔ چنانچہ یورپ کے بہت سارے ملکوں کا مستقبل اس اعتبار سے ڈارک ہے کہ وہاں اگلی نسلیں وجود میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ تیزی کے ساتھ وہاں نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اور جب نسلیں ختم ہوں گی اور ماں باپ یعنی مرد اور عورت چونکہ وداؤٹ نکاح کے آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، جب تک جوانیاں ہیں تب تک آپس میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور بڑھاپے میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، بعد میں اولڈ ایج ہوموں میں سسک کر کے مر جائیں گے اور اگلی نسلیں وجود ہی بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو اگلی نسلوں کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اس طرح سے اسلامی اعتبار سے بھی غلط، آسمانی مذاہب جس میں عیسائی مذہب، یہودی مذہب، ان کے جو صحیفے ہیں یعنی تورات اور انجیل، ان کی تفصیلات کے اعتبار سے بھی غلط، فطرت انسانی کے بھی خلاف، عقل انسانی بھی خلاف، طبی تحقیقات کے بھی خلاف ہے، اور سماجی اقدار کے بھی خلاف ہے، اور قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور خاندانی نظام کو بخیر دینے والا عمل ہے۔ فلہٰذا مسلمانوں کی طرف سے اگر نمائندگی کی بات کہی جائے تو یہ ہے اسلامی اعتبار سے یہ صریح ترین غلط ہے۔ لہذا ہم مسلمان علی اعلان کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی تھے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جس چیز کی پیشن گوئی کی تھی وہ آج سامنے آ گئی۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب ہم حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیثیں پیش کی، تو حدیث کا حوالہ پیش کر کے ہم دنیا کے تمام انسانوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ تسلیم کر لو محمد رسول اللہ نبی برحق تھے، وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے، ان پر علم کا ایک خاص فیضان ہوتا تھا، اور وہ اس کائنات کا پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے ان پر علم آتا تھا، اللہ نے ان پر یہ بات منکشف کر دی تھی، اور آپ نے اس وقت وہ بات ارشاد فرمائی جو آج 1500 سال کے بعد پورے عالم میں پھیل رہی ہے۔ اس وقت جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت دور بھی کہیں اس بات کے پائے جانے کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ یہ فطرت کے بھی خلاف، انسانی سماجوں کے بھی خلاف تھا۔ اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یقیناً اس وقت کے ان مسلمانوں کو جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، ان کو بڑا تعجب ہوا ہوگا یہ کیسے لوگ ہوں گے جو اس جرم میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا ایسا ہوگا، یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، اور آج پوری دنیا میں مہم چل رہی ہے، قوانین بن رہے ہیں، میڈیا کام کر رہا ہے، ادارے وجود میں آ گئے، تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور وہ جلوس نکال رہے ہیں۔ تو سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اپنے نبی کو نبی صادق مانتے ہیں، اور جن مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی سے کمزور ہو وہ ان باتوں کو سن کر کے اپنا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کریں، اور دنیا کے قوموں کو بتائیں کہ سچا نبی 1400 سال پہلے جس بات کی تنبیہ کر چکا ہے وہ بات اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کرے دنیا کے انسان اس جرم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم انسانیت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جو چیز جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہو، سماجی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہو، قانونی اعتبار سے بھی غلط ہو، خاندانی نظام بکھیرنے والی ہو، اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہو، وہ انسانوں کے لیے بھی مضر ہے، تو بحیثیت مسلمان کے بھی اور بحیثیت انسان کے بھی ہم اگر کہنے کی ہمت کریں گے تو یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور جن اداروں کی طرف سے اس کو پھیلانے کی مہم چل رہی ہے، چاہے وہ انتظامی ادارے ہوں، اور چاہے وہ جوڈیشری سے جڑے ہوئے ادارے ہوں، چاہے وہ میڈیا کے ادارے ہوں، وہ سمجھ سے کام لیں، اور کسی جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے بجائے عقل، تجربات، سماجی اقدار اور مذاہب کی سچی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے پھر قدم اٹھائیں۔ اللہ کرے یہ گفتگو حق واضح ہونے کا ذریعہ بنے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے سچا راستہ کھلنے کا یہ ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔